नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या शुरू कर रहा हूं। मर्सीफुल गॉड इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। भगवान बहुत खूबसूरत होता है। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उन्हीं के खुदा के बंदे यानी कि मुसलमानों की कौम की बात करने जा रहे हैं। और बदलते हुए परिवेश में, क्योंकि ये बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि पूरी दुनिया में जो आबो हवा चल रही है उसको देखते हुए आज ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हुआ है पूरी दुनिया के सामने कि मुसलमानों के सामने संकट क्या है, मुसलमान आज बेचैन क्यों है और मुसलमान आज किंकरतब विमूढ़ क्यों है, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता में क्यों नहीं है। आखिर कौन सी ताकतें हैं जो कि लगभग हजारों वर्ष पुराने इस्लाम के सामने आकर के खड़ी हुई हैं और ऐसा तमगा, ऐसी नामजदगी उनकी कर दी है कि पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान का नाम आता है या उच्चारण किया जाता है उसको पूरी दुनिया में समझा जाता है या समझा जा रहा है कि वो जिहादी है, आतंकवादी है और पूरी दुनिया में एक अलग किस्म की कौम जो आकर के खड़ी हो गई है उसके खिलाफ है, पूंजीवाद के खिलाफ है और ख़ास तौर से विकासशील ताकतों के खिलाफ है। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे आज, क्योंकि सवाल बहुत गंभीर हैं और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से भारत और पाकिस्तान की दोस्ती का ये जो नया दौर चल रहा है इसमें मुसलमानी जहनीत को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान हमसे दोस्ती के लिए जब भी हाथ बढ़ाता है तो कुछ ताकतें सकपकाती हैं, कुछ घबराती हैं और कुछ कहीं अट्ठास कर रही होती हैं। गड़बड़ कहीं ना कहीं है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में माजरा क्या है, क्यों मुसलमान किंकरतब विमूढ़ है और वो कौन सी ताकतें हैं जो मुसलमानों को किंकरतब विमूढ़ करने पर आमादा हैं, मजबूर कर रही हैं। हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं, मैं आपका परिचय करा दूं, कमर आगा जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और ख़ास तौर से इस्लामी दुनिया के जानकार माने जाते हैं। कमर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में बहुत मशहूर इस्लामिक स्कॉलर हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब जो कि अपनी फ़न के लिए जाने जाते हैं। मौलाना साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, खैर मकदम करते हैं हम आपका इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में शाहिद सिद्दीकी साहब हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब का वास्तव में परिचय तो ये है कि संपादक हैं, नई दुनिया के पत्रकार हैं, लेकिन सांसद भी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं। मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि शाहिद भाई का सांसद होना और ना होना एक दूसरा अर्थ रखता है, लेकिन संपादक होना बहुत महत्वपूर्ण है। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बातचीत मौलाना साहब हम आपसे शुरू करेंगे। आप हमको बताएं कि बदलते हुए परिवेश में सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आज की हवा, आबो हवा बदली हुई है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा, ना पाकिस्तान की बात कर रहा, उसमें मुसलमान अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है? वेयर द मुस्लिम थिंक्स ही स्टैंड्स इन ए ग्लोबल क्राइसिस और ग्लोबल फिनोमेना। देखिए, मैं 50 साल से इसी सब्जेक्ट को पढ़ता रहा हूँ, अरबिक में, इंग्लिश में, उर्दू में, कम से कम 3 लैंग्वेज में। और मेरी पक्की राय ये है कि मुसलमानों की एक साइकी बन गई है पिछले 200 साल में। ये शुरू होती है सुल्तान सलाहुद्दीन, वो गलत काम है, ये शुरू होती है सुल्तान टीपू से, अब तक चल रही है वो। देखिए, उस साइकी का खुलासा ये है कि मुसलमान अगर पॉलिटिकल पावर में नहीं है तो कंफर्टेबल नहीं फील करता अपने आप को। मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या अर्ज करूं कि कुछ पहले हमने अपने सेंटर में एक लेक्चर रखा था। अमेरिका के एक अच्छे स्कॉलर आए थे, मुस्लिम स्कॉलर, जो वहाँ एक बहुत बड़े सेंटर के चेयरमैन हैं। वो अरबिक भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं। तो उनका लेक्चर रखा था हमने अपने सेंटर में, तो इस्लाम इन अमेरिका, इस पर। तो जब लेक्चर उनका ख़त्म हुआ तो एक साहब ने सवाल किया कि ये बताइए कि इंडिया में हम मुसलमान जो हैं तो हमारे बारे में आप क्या मशवरा देते हैं, इंडियन मुस्लिम्स के बारे में। तो वो कुछ देर चुप रहे। इतना बड़ा स्कॉलर है वो, अमेरिका में सब लोग जानते हैं उनको। कुछ देर चुप कर रहकर बोलते हैं, क्या बहुत ही
رک کہا انہوں نے ایسا کہ یہ بہت مشکل سوال ہے، اس لیے کہ اسلام میں پوزیشن آف اسٹرینتھ کا ماڈل تو موجود ہے، مگر پوزیشن آف ماڈسٹی کا ماڈل موجود نہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا اسلام سمجھ بیٹھے ہیں ہسٹری کو جو پرافٹ کے بعد بنی۔ پرافٹ کی پوری زندگی جو ہے پوزیشن آف ماڈسٹی ہی کا ماڈل ہے، وہ جو کہ آئیڈل ہمارے لیے ہے کہ جو ہسٹری بنائی یعنی مسلم رولرز نے، وہ آپ کے نہیں تھی، اسلام ہے وہ۔ تو بہرحال یہ ہے سب سے بڑی مصیبت کہ پچھلے 200 سال کی تاریخ میں جتنے ہمارے شاعر اور ادیب اور رائٹر اور اسپیکر بنے، وہ سب ہسٹری کے زبان میں بولتے رہے، اپنی ہسٹوریکل گلوری بیان کرتے رہے، اور اسی پولیٹیکل گلوری جو تھی اس کو ری گین کرنا، یہ ان کا مقصد تھا۔ جتنے بڑے بڑے ہیں، یعنی عرب دنیا میں جمال الدین افغانی، سید قطب، انڈیا میں شبلی، ابو اقبال، مودودی، سب کا سب لوگوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی پولیٹیکل گلوری ہے اس کو ری گین کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں بہت واضح آیت ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی پولیٹیکل پاور جو ہے کبھی تمہارے پاس ہوگا، کبھی دوسرے کے پاس ہوگا، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کو مسلمان بھولے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور تو ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے، اور اس سے بڑھ کے اور زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھول گئے ہیں کہ 57 مسلم کنٹریز ایسے ہیں جہاں پولیٹیکل پاور آلریڈی ہے، ملا ہوا ان کو۔ میں مولانا صاحب آپ نے بہت بڑھیا بات کی، میں ایک میپ دکھاؤں گا، اور قمر صاحب ذرا اپنی بات کہہ دیں تو پھر پوری دنیا میں دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے اور مسلمان کہاں کہاں طاقتور ہیں۔ اور جو آپ نے کہا کرائسس آف ٹو بی آلویز ان دا پاور دیٹ از دیئر، قمر صاحب آپ بتائیں۔ دیکھیے فی الحال تو مسلمانوں کی طاقت بہت کم نظر نہیں نہیں آتی۔ میں اس طاقت پہ بعد میں جائیں گے، میں جو کہہ رہا تھا کرائسس آف دا مسلم، ویئر دا مسلم اسٹینڈس ٹوڈے۔ دیکھیے اس کا بھی ہسٹری سے تعلق ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے۔ آج فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت سے ملکوں کو، زیادہ تر مسلمان ملکوں کو آزادی مل گئی، گورنمنٹس بن گئی میں تو کہوں گا، اور وہاں پہ انہی نے اپنا رول بھی اسٹیبلش کر لیا، لیکن جو آزادی ملنا چاہیے تھی جنتا کو یا ان کنٹریز میں، وہ آزادی نہیں رہی۔ یہ بالکل پپٹ حکومت تھیں۔ ایک پہلے یہاں پہ یہ زیادہ تر عرب دیش اگر آپ دیکھ لیں، زیادہ تر سب سے زیادہ یہ یہاں پہ مسلم حکومت تھی، ترکی کا رول تھا۔ ترکی کی حکومت جب ختم ہوئی تو نئی بہت سے آپس میں یہ بانٹ دیے گئے، ہر ملک کا دوسرے ملک سے ان کا بارڈر ڈسپیوٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان کا انگریزوں نے وہی کیا جیسا کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کیا تھا، بالکل وہی حرکت انہی نے اس خطے میں بھی کیا۔ ہر ملک کا یہ پھر اس کے بعد یہاں پہ جو حکومتیں بنی وہ بہت ہی ویک، کمزور حکومتیں تھیں۔ نہیں دیکھیں قمر صاحب، اگر ہم یہ پورا جی ہم میپ دیکھیں پوری دنیا کے سامنے جی اسکرین پہ، تو اگر آپ کو دیکھیں کہ پوری دنیا میں کتنی طاقت میں، صرف ایران کو اگر ہم چھوڑ دیں جی اور کچھ حصہ ہم چھوڑیں بیچ میں ایک جی دیش جی کا، تو شیعہ اور سنی مسلمز جو ہیں، اگر ہم مسلمز کو ٹوٹیلٹی میں لیں، اس کو ڈیوائیڈ بھی نہیں کریں، جی تو آپ دیکھیں پوری دنیا کے لگ بھگ آدھے حصے میں مسلمان ہیں جی ہاں، اگر آپ دیکھیں۔ مغرب سے لے کے نارتھ افریقہ سے لے کے جی ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا اس گلوبل جو عراق لڑائی کے بعد جو ایک سوال کھڑا ہوا ہے اور جو دھمکی کا ایک پرسپیکٹو نظر آیا ہے، اس میں جو یہ سوال ہم کھڑا کر رہے ہیں کہ آج مسلمان، جو آپ نے کہا نا حکومتیں بن گئی، سب بن گئی، لیکن مسلمان کا جو ایک چہرہ بدلا، آتنکوادی کا چہرہ، جہادی کا چہرہ، اور کیا کہتے ہیں قوم کے لیے لڑنے والے کا چہرہ، جی جی اور اس کو فنڈامنٹلسٹ کا چہرہ لوگوں نے قرار دیا، مسلمان غائب ہو گیا۔ نہیں دیکھیے ہوا کیا، یہ ایک بہت چھوٹے سے لوگ ہیں، بہت مائنورٹی میں یہ طبقہ ہے جو ٹیررزم کر رہا ہے یا اس میں آتنکواد میں وشواس کرتا ہے۔ زیادہ تر اسلامک سوسائٹی میں ایسی بات نہیں ہے، لوگ پیسفل ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ایک سلوشن نکل آئے، لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا ایکٹ ہوتا ہے جس کو اخبار اور میڈیا اور دوسرے لوگ بالکل زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے دونوں کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں ایک بات کہوں گا کہ جب روس کا زوال ہو رہا تھا، سوویت یونین ٹوٹ رہا تھا، اس وقت مجھ سے راجیو گاندھی جی نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھو اب
آنے والے وقت میں، یہ میں بات کر رہا ہوں 89-90 کی، آنے والے وقت میں مغرب کا، ویسٹ کا پہلا ٹارگٹ اسلام ہوگا، اور وہ اسلام کا ڈیمونائزیشن کریں گے۔ دنیا میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب کسی کی مخالفت کرنی ہوئی ہے، پوری آپ اتہاس دیکھ لیں دنیا کا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اس قوم کو شیطان بنا کے پہلے پیش کیا جاتا ہے، پہلے اس کے خلاف ایک ماحول کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اس کو مارا جاتا ہے، اور سب جائز کہ دنیا کو بچا لیا ہم نے اسے مار کے، چاہے وہ کمیونزم کے نام پہ روس کو مارا گیا ہو، یا اس سے پہلے جرمنی کو مارا گیا ہو، جسے جاپان عراق کو کو مارا کہا گیا گیا ہو، جاپان جرمنی کو بھی، کیونکہ امریکن اور جو برٹش امپیریلزم تھا اس کا انٹرسٹ نہیں تھا، تو انہوں نے پہلے ان کو ایک بہت بڑا گلوبل شیطان بنا دیا جاپان کو اور ان کو، اس کے بعد ان کو ختم کر دیا۔ وہی آج عراق کے ساتھ ہوا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اسلام جو مسلمانوں کے اندر کرائسس ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ایک ودن ہے، ایک وداؤٹ ہے، یعنی ایک اپنے اندر ہے، ایک باہر ہے۔ اپنے اندر کا جو ہے اس کا تعلق خود جو اسلامک اس کا زوال ہوا ہے۔ ایک وقت تھا، آپ نے ابھی دکھایا کہ آدھی دنیا پہ میں مسلمان موجود ہیں، ایک وقت تھا کہ یورپ، آدھا یورپ بھی کنٹرول کر رہے تھے، اور مسلمان جو ہے وہ رول کر رہا تھا، دنیا کی سب سے بڑی پاور تھا۔ تو جب کوئی بڑی پاور ایک پینیکل پہ پہنچ کے، عروج پہ پہنچ کے جب اس کا زوال ہوتا ہے، تو زوال جب ہوتا ہے تو وہ اس کو زوال کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی، وہ پچھلی چیزوں سے جڑی رہنا چاہتی ہے، انہیں پکڑ کے لٹک جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے گلے کا پھندا بنا لیتی ہے اس ہسٹری کو، اس ماضی کو۔ تو یہ چینیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ جاپانیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس سے وہ باہر نکلتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ رہا کہ جہاں دنیا بھر میں امپیریلزم کا خاتمہ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے ساتھ، سیکنڈ ورلڈ وار، کولڈ وار شروع ہو گئی اس کے بعد، نہیں، سیکنڈ ورلڈ وار جب ختم ہوئی ہے تو دنیا بھر میں امپیریلزم کا خاتمہ ہوا، اس سینس میں کہ برٹش امپائر ہندوستان سے چلی گئی، انڈونیشیا سے چلی گئی، بہت سارے ملکوں سے چلی گئی۔ وہاں جو مسلم ملک تھے وہاں سے یہ نہیں گئی، اس لیے کہ یہاں میں آئل موجود تھا، جو آنے والی دنیا کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی طاقت تھی، پوری دنیا ارد گرد گھوم رہی تھی تیل کے۔ اس لیے ان ممالک میں دو کام کیے ویسٹ امپیریلزم نے، ایک تو اسرائیل کو قائم کر کے اسرائیل کو بٹھا دیا ایک اپنے آؤٹ پوسٹ کے طور پر، اور دوسرے مسلم ملکوں میں کوئی ڈیموکریسی نہیں آنے دی، اپنی مرضی کی بادشاہ بھی نہیں بنانے دیے، انہوں نے اپنی مرضی کے بادشاہ تھوپ دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ سارا فرسٹریشن جو ایک عام آدمی کا ہے، جو نیپال میں بیٹھے ہوئے انسان کا بھی ہے، نیپال میں بیٹھا ہوا ہندو جو ہے وہ بھی تو ہتھیار اٹھا رہا ہے اپنے بادشاہ کے خلاف، کیا آپ اسے ہندو آتنکواد کہیں گے؟ نہیں، وہ بادشاہ کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر عراق میں بیٹھا ہوا یا سعودی عرب میں بیٹھا ہوا، کوئی راستہ نہیں دیکھتا۔ آدمی خودکش بم تب بنتا ہے، یعنی ہیومن بم تب بنتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی بات کو کہنے کا۔ شاہد بھائی، ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو، لیکن اس کے ان باتوں کے دوسرے پہلوؤں پر چرچا کرنے کے لیے لوٹ کر کے آئیں گے۔ ہم لوگ چلیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی اور، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کنگ کرتے ہوئے مسلمان کے بارے میں تو آپ فون اٹھائیں اور سیدھے ہم سے بات کریں۔ 2410001 2410003 ہمارا نمبر ہے۔ ہم لوگ لوٹ کر کے آئیں گے کنگ کرتے ہوئے موڈ مسلمان کے بارے میں اور وستار سے بات کرنے کے لیے، چھوٹے سے بریک کے بعد۔ گھٹنا چکر میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے۔ کنگ کرتے ہوئے موڈ مسلمان، اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ بدلے ہوئے پریویش میں مسلمان کیا کرنے کو تیار ہے اور کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں بات چیت ہے۔ بات چیت میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب اور شاہد صدیقی صاحب اور قمر آغا صاحب۔ مولانا صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شاہد بھائی نے دو بات کہی کہ مسلمان کے سامنے آج دو بڑے چیلنج ہیں، ایک تو ودن چیلنج ہے بھیتر سے، اور ایک باہر کی دنیا کا چیلنج ہے۔ تو سب سے پہلے تو ودن چیلنج ہم لوگ ڈسکس کر لیں کہ مسلمان سماج کے بھیتر کیا دویدھا ہے۔ ایک تو جو پوری دنیا میں جو آج اخباروں میں لکھا جا رہا ہے، میگزین چھاپ بھی رہی ہیں کہ آئیڈینٹی کا کرائسس ہے، پہچان کا کرائسس بہت بڑا ہے اس کے سامنے۔ لیکن آپ بتائیں، آپ کی رائے کیا ہے کہ انٹرنل کرائسس کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو سوچ ہے کہ ہمارے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے، ہم کو چیلنج دیا جا رہا ہے اور ہم کو توڑا جا رہا ہے، تو میری سوچ بیسیکلی قرآن کے سے چلتی ہے۔ قرآن میں جو کانسیپٹ دیا گیا ہے، جو کریشن پلان جو خدا کا ہے، وہ بیس کرتا ہے کمپٹیشن پر۔ دنیا میں خدا نے بنایا ہی ہے کمپٹیشن۔ قرآن میں ہے کہ بعضکم لبعض عدو، یہ کمپٹیشن اتنا بڑھے گا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ تو یہ ہے خدا کا کریشن پلان۔
تو جب میں یہ شکایت کرتا ہوں کہ میرے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے تو میں خدا سے پڑتی ہے وہ شکایت. انسان بنی جاتی ہے وہ. یہ خدا ہی نے بنایا ہے ایسا کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے. یعنی اتنا کمپٹیشن ہو کہ دشمن تک نوبت آ جائے. اس وجہ سے خدا نے ایک یہ ہم کو جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جب بھی کوئی مصیبت پڑے تمہارے اوپر تو انٹراسپیکشن کرو, اس کا سب اپنے اندر ڈھونڈو. یہ بات بہت کلیئر ہے قرآن میں کہ ہر واقعہ جو گزرے چاہے وہ باہر سے آئے سبب اپنے اندر ڈھونڈو. تو بیسیکلی میری تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ چیلنج کے خلاف شکایت کرنا یا دوسروں کے ظلم کے خلاف ہمیں احتجاج کرنا, یہ قرآنی تھنکنگ یا لا آف نیچر کے خلاف ہے. احتجاج نہ کرنا کہ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اس وقت جو مسلمانوں کا کرائسس ہے وہ یہی ہے کہ سبب باہر ڈھونڈ رہے ہیں. تو مسئلہ حل کیسے ہو؟ جب سبب لا آف نیچر کے مطابق میرے اندر ہے, میں ڈھونڈ رہا ہوں باہر, تو کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. 200 برس سے مسئلہ حل بھی نہیں ہوا. قمر صاحب دیکھیے, مولانا صاحب نے بہت بڑھیا بات کی. قرآن کے دائرے سے مولانا صاحب اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں ود ان کرائسس کو, اور کرائسس آپ کے اندر ہے اور آپ شکایت بھی نہیں کر سکتے ہیں قرآن کے حساب سے. آپ بتائیں. مولانا صاحب نے بہت صحیح بات کہی. قرآن سے انہی نے کوٹ کیا, اس کو کون ڈینائی کر سکتا ہے. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ کرائسس اندر ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ کانسپریسیز بھی ہو رہی ہیں. عراق کی وار میں بالکل کھل کے آپ نے دیکھا سامنے بھر کے آئیں, یا جو اب اس وقت سعودی عربیہ میں جس طریقے سے ہو رہا ہے, جس طریقے سے گورنمنٹس کو آرڈر دیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر ریفارم لائیے, اور جس طریقے سے گن کے ذریعے جو ہم بات کر رہے تھے قمر صاحب ود ان مسلم جو ہے وہ وہ کیا کرائسس ہے؟ وہ سب بہت بڑی ایک کرائسس ہے کہ وہاں پہ اس وقت ان کے پاس ان کی اپنی پاور نہیں ہے, ان کے پاس وہ اپنا کچھ کر نہیں پا رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کو ایسا لگنے لگا ہے. Why it is so? It is so because of the poverty. It is so because of the agyanta, ignorance. It is so because they are fighting to each other. It is so because they are preparing themselves for mass destruction. Is it so کہ وہ فدائین تیار کر رہے ہیں؟ Is it so because of they are against imperialism? Is it so they are not democrats? What are the reasons? آپ نے جتنی باتیں کہیں یہ سب صحیح ہیں. ایک یہ بھی وجہ ہے, لیکن اس کے علاوہ اور دوسری وجہ بھی, ان کو یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہے, اور وہ ایسا غلط کام بھی کر رہی ہیں. اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں ایسے جو ڈسپریٹ ہو گئے ہیں اور انہی نے بامز لے لیے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یوز کیے جا رہے ہیں, جیسے آپ نے پاکستان میں دیکھا یا دوسری جگہ پہ دیکھے گئے, ان کو ٹیررزم کے اسلام کے نام پہ یوز کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو. یہ بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ. لیکن سب سے بڑا غصہ ان کو یہ ایک وجہ اور بھی ہے, اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ ایک آئیڈینٹی کرائسس آ گئی. آئیڈینٹی کرائسس اس وجہ سے آ گئی ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل پاور ان کے ہاتھ سے نکل گئی, ان کے ہاتھ میں وہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایک منٹ میں آتا ہوں, شاہد بھائی سے پوچھتا ہوں. شاہد بھائی, جتنی باتیں میں نے گنائی, اگیانتا, وہ سب غریبی ذہن میں ہے ساری, لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ مسلمان جو ہے آج کی ڈیٹ میں خاص طور سے ایک دو بڑے مہتوپورن کارن جو میں نے نہیں بتایا قمر صاحب کو, ایک تو علماؤں کا کٹر پنتھی ہونا, اور اب پورا مسلمان کا اپنے آپ کو نئے پریویش میں ایکلیمیٹائز نہیں کرنا. بس اصل بات یہ ہے, دیکھیے ایک تو ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان کی بات کرتے ہیں. دنیا میں مسلمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مصر کے مسلمان الگ مسائل ہیں, الگ سوچ ہے. انڈونیشیا کے مسلمان الگ ہے, اس کے الگ سوچ ہے. سارے مسلمانوں کی, ہندوستان کے اندر کیرلا کا مسلمان اور بنگال کے مسلمان دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہندوستانی مسلمان نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو ایک تو ہم اس کو صاف کر لیں. دوسرا یہ کہ مسلمان کی اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ تبدیلی, میں نے جیسے کہا تھا کہ جب آپ کہیں پہنچتے ہیں نا عروج پہ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے برتر ہوں, باقی چیزوں کو, چینج کو تب آپ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. مسلمان نے چینج کے ساتھ, یعنی تبدیلی کے ساتھ بڑھنے کو تیار نہیں ہوا, اس لیے وہ ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گیا, ایجوکیشن میں پیچھے رہ گیا, وہ ڈیموکریسی کے ساتھ نہیں چلا, وہ ماڈرن تھنکنگ کے ساتھ نہیں چلا. وہ اسلام نے کہیں منع نہیں کیا آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی اپنانے سے. مولانا اس بات کو بتائیں گے کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں, غور و فکر کی دعوت قرآن کریم میں مسلسل دی گئی ہے,
اور جو غور و فکر کرتے ہیں ان سے کہا گیا دنیا تمہارے لیے مسخر کر دی گئی. کس کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں, مسلمانوں کے لیے نہیں. تو اگر عیسائی کرتا ہے یا ہندو کرتا ہے غور و فکر, اس کے لیے دنیا ہے. تو مسلمانوں کو کمپٹیشن کی جو مولانا بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پر بجا ہے, لیکن ایک غلطی ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یا تو ود ان ہے یا وداؤٹ ہے. میں کہتا ہوں دونوں جگہ ہیں, دونوں کے بیچ انٹریکشن ہوتا ہے. کبھی باہر کی جو وجوہات ہیں وہ زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں, کبھی اندرونی وجوہات حاوی ہوتی ہیں, لیکن ایک سچائی ہے کہ کرائسس میں ہے اور ایک میجر جھٹکے کی ضرورت ہے عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو, اور مسلم سوچ کو ایک جھٹکے کی ضرورت ہے. اور جو ان کی دقیانوسی نظریات ہیں بہت ساری چیزوں پہ, اس کو بھی ایک جھٹکا لگانے کی ضرورت ہے. ہو یہ رہا ہے کہ یا تو کچھ لوگ بالکل دقیانوسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ لوگ ہر چیز کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ دونوں راستے صحیح نہیں. شاہد بھائی آپ نے بہت بڑھیا کہا, لیکن ہم لوگ مسلم آبادی کی طرف چلیں. دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان کتنے ہیں وہ دیکھیں, اس کے بعد لوٹ کر کے آئیں گے ایک بریک کے بعد, اور مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ واستو میں ود ان کرائسس جو ہے, خاص طور سے دھرم کا جو کٹملا پن ہے, اس کے کارن ایک رول جو پلے کیا جا رہا ہے, سوسائٹی کو ایٹ پار ایکلیمیٹائز نہیں کیا جا رہا, اس کے کیا کارن ہے. دیکھتے ہیں پاپولیشن آف مسلمس ان انڈیا. دیکھیں اکارڈنگ ٹو انڈین سینسس آف 1991, ٹوٹل انڈین پاپولیشن ان 1991 واز 816 million. Indian Muslim population in 1991 is 101 million. That is 12.1% of the total population. Percentage of increase in total population since 1981 is 23.8%, and increase in Muslim population since 1981 is 32.8%. اگر ہم راجیوں کے سلسلے میں دیکھیں, ہم صرف دکھائیں گے اس کو, موٹا موٹی پڑھیں گے, خاص طور سے یو پی میں اگر ہم دیکھیں گے تو ٹوٹل انڈیا میں جو پاپولیشن ہے وہ 133,54,000 کے قریب ہے, یعنی کہ لگ بھگ 13 کروڑ کے قریب مسلمان ہم لوگوں کے پاس ہیں. اور اگر ہم دیشوں کی طرف چلیں, کنٹریز ود دا لارجسٹ مسلم پاپولیشن ان دا ورلڈ, انڈونیشیا از دا لارجسٹ, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اینڈ ترکی. سب کی پاپولیشن 13, 12, 11 اور 6 کروڑ اور 18 کروڑ کے آس پاس ہے. اور ڈسٹریبیوشن آف مسلمز کا اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں, تو پوری دنیا میں دکھائیں, افریقہ میں 27% مسلم ہیں, اور ایشیا میں پوری دنیا کے 69% مسلم ہیں, یورپ میں 2.8% مسلم ہیں, لیٹن امریکہ میں 0.1% ہیں, نارتھ امریکہ میں 0.5% ہیں, اوشینا میں بہت نیگلیجیبل ہیں. اگر ہم یہ سارا ڈاٹا دیکھیں تو لگتا ہے کہ مسلمز کی جو پوری پاپولیشن ہے گراف کے حساب سے, ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, لگ بھگ آدھی جو جنتا ہے وہ مسلم سماج ہے, اور مسلم سماج کا سنکٹ ہم جاننے کی کوشش میں ہے. لوٹ کر کے آئیں گے خاص طور سے علماؤں کی سائیکی, منووگیان, اور مسلم سماج کا کٹملا پن. آخر کیوں سماج کو بدلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, کیوں اس داغ کو دھونے کی بات نہیں ہو رہی ہے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. گھٹنا چکر میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے. ہم لوگ بات کر رہے ہیں کنگ کرتے ہوئے موڑ مسلمان. بدلتے ہوئے پریویش میں مسلمان سماج اور مسلمان کو کیا کرنا چاہیے, ان کا کیا کرائسس ہے, کرنا کیا چاہیے, اس پہ بعد میں آئیں گے. ابھی ہم صرف سنکٹ کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بات چیت میں شامل ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب, شاہد صدقی صاحب اور قمر آغا صاحب. مولانا صاحب, ایک بڑا جو ہم نے بات چیت میں اپنے شروع میں بھی کہا اور بیچ میں بھی کہا, ایسا کیوں ہوا کہ مسلمان کو جہادی مانے جانے لگا, ٹیررسٹ مانے جانے لگا, فدائین مانے جانے لگا, اور قرآن میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے, اور ذکر اگر ہے تو آپ ہم کو بتائیں گے کہ ایسا کیا ہوا کہ اس قوم میں کو اس طرف بڑھنا پڑا. دیکھیں, لوگ دیتے ہیں اس میں بلیم میڈیا کو یا مغربی قوموں کو. میں 100% بلیم دیتا ہوں مسلمانوں کو, اس لیے کہ دوسرے ملکوں میں جیسے کہ نیپال میں, سری لنکا میں, آئرلینڈ میں جو چل رہی ہیں اس قسم کی ملٹنٹ موومنٹ, تو وہ چل رہی ہیں اپنی قوم کے نام پر, لینڈ کے نام پر, اور مسلم ملکوں میں چل رہی ہیں جہاد کے نام پر, چاہے وہ کشمیر ہو, بوسنیا, چیچنیا, فلسطین, جہاں بھی ہو, اسلامی جہاد کے نام پر. تو جب آپ چلائیں گے اپنی موومنٹ کو اسلامی جہاد کے نام پر, تو میڈیا میں کیا چھپے گا, یہی چھپے گا. تو
میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل پراپر رپورٹنگ ہے کہ اس کو اسلام کے نام پر بتا کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں وہ. اب یہاں پر علماء جو ہے بہت بڑی یعنی غلطی کر رہے ہیں. وہ فتویٰ نہیں دیتے، یعنی غلط فتوی دیتے ہیں کہ فلاں ملک کا بائیکاٹ کرو، ان کے مال کا فلاں ملک دارالحرب ہو گیا. یہ سب فتوے بالکل بیس لیس ہیں. فتویٰ یہ دینا چاہیے کہ اسلام میں سوسائڈ بامبنگ حرام ہے، اسلام میں پراکسی وار حرام ہے، اسلام میں گریلا وار حرام ہے، اسلام میں انڈکلیئر وار حرام ہے. یہ میں بالکل آتھینٹک طور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات. اسلام میں صرف ایک ہی وار ہے، وہ ڈکلیئرڈ وار، وہ بھی ڈیفنس کے لیے. علماء کیوں نہیں فتویٰ دیتے اس بات کا؟ تو جب یہ ہے کہ لوگ اسلام کے نام پر جہاد کر رہے ہوں، علماء یہ فتویٰ نہ دیں کہ جہاد نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی قومی لڑائی ہے، تو لوگ یہی جانیں گے اس کو کہ اسلام ایسے ہی سکھاتا ہے. نہیں یہ ہوا کیوں؟ میں جو اصلی جاننا چاہ رہا ہوں کارن، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا قرآن میں جو ہے، اور میں صرف اس کے کارن جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سینٹیمنٹ اور یہ سائیکالوجی کیوں مسلمانوں میں پنپی. دیکھیے وہ تو اس کی وجہ بہت کلیئر ہے کہ جو نیا زمانہ آیا انڈسٹریل ایج، یہ ایک بالکل نیا زمانہ تھا. اب پولیٹیکل پاور جو ہے وہ سیکنڈری بن گئی. اب نئی چیزیں جو انڈسٹریل کمیونیکیشن انڈسٹری ایجوکیشن تیل، گیس، یہ سب چیزیں جو سب کی سب نان پولیٹیکل تھیں، حقیقت میں اس سے زیادہ پاورفل بن گئی وہ. جس کا زندہ ثبوت ہے جاپان، کہ جاپان نے ان نان پولیٹیکل پاور کو استعمال کر کے سپر پاور کی حیثیت حاصل کر لی. مسلمانوں میں بدقسمتی سے کوئی ایک بھی رہنما نہیں اٹھا جو یہ بتائے مسلمانوں کو کہ وہ دور ختم ہو گیا. وہ دور ختم ہو گیا جب پولیٹیکل پاور ہی ایگریکلچرل پیریڈ میں ایک ہی چیز تھی، ایگریکلچر، جس کا مالک تھا بادشاہ. تو اس زمانے میں یہ بات تھی صحیح کہ پولیٹیکل پاور سب کچھ تھی. اب پولیٹیکل پاور کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر آپ پر انسٹیٹیوشنس ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اکانومک پاور ہیز ٹیکن اوور دا پولیٹیکل پاور. اکنامک پاور، ایجوکیشن پاور. جی انڈیا میں آپ دیکھیے کہ پارسیوں نے انڈسٹریل امپائر بنا رکھا ہے، کرسچنس نے وہ بنا رکھا ہے، انڈسٹریل پاور بنا رکھا ہے پارسیوں نے، ایجوکیشن پاور بنا رکھا ہے کرسچنس نے، جبکہ بہت مائنارٹی ہے وہ. مسلمانوں بدقسمتی سے سر سید کو چھوڑ کر کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں پیدا ہوا جو بتائے مسلمانوں کو کہ نان پولیٹیکل فیلڈ میں اتنے اسکوپ جو آئے ہیں اس کو اویل کرو. ناؤ دا کرائسس از ویری کلیئر. قمر آپ بتائیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو آتنکواد والا مسئلہ آپ نے جس کا ابھی بات چیت کی تھی کہ یہ کیوں ایسی امیج ہے، یہ سارا بہت امیج نہیں، why it happened. ہاں، یہ بہت ریسنٹ ہے، بہت پرانی نہیں. اس کی شروعات افغانستان سے ہوئی جب سوویت یونین نے افغانستان کو کیپچر کیا، اور اس میں یہ یوز کیا گیا، اسلام کے نام پہ کیا گیا. اس وقت مسلمانوں سے زیادہ امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا، اور سارے ملک سے آئے وہاں پہ جہادی بنے، لڑے، لوگ سب گئے لڑے، اور سوویت یونین کی ہار ہوئی، سب جانتے ہیں اس میں اس کے بعد اس کو جو ختم ہو جانا چاہیے تھا اس وقت، ایک تو کسی بھی مسلمانوں کے سیکشن، کسی بھی علماء نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو یا جس بھی فرقے کا بھی ہو، سب نے اس کو سپورٹ کیا. جب یہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس کو بند کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد بند نہیں ہوا، سوویت یونین ٹوٹ گیا. اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا جس میں یہ ہوا کہ کنٹینمنٹ آف ایران اور سینٹرل ایشیا میں رشیا کا کنٹینمنٹ شروع ہوا. اس کے اندر پھر سے ان کو یوز کیا گیا، ان جہادیز کو یوز کیا گیا، اور انہی نے ایران کے خلاف، اور پھر ادھر رشیا میں اب چیچنیا، بوسنیا، سینٹرل ایشیا جہاں پہ تیل تھا بہت، ان سب جگہوں پہ، اور ان سب جگہوں پہ آج تک ان کا آتنکواد چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی جو نئی حکومتیں سینٹرل ایشیا میں، آپ یہ مانتے ہیں کہ امپیریلزم جو ہے، دا امریکن امپیریلزم اینڈ دا برٹش امپیریلزم از دا کاز فار کریٹنگ یہ جہاد. ویسٹرن ایجنڈا تھا. میں بھی اس بات سے یہ ایجنڈا ہی ویسٹرن ایجنڈا تھا جس کو مسلمانوں نے اپنے اوپر لوٹ لیا اور ابھی تک لیے بیٹھے. تو اٹ مینس اور مسلمز علماء آر نے اس ناٹ کا ایبل کوئی ٹو oppose انڈرسٹینڈ دا گیم پلان آف دا امریکنز Americans. اینڈ دا برٹشرز. نہیں، ہوا یہ ہے کہ جیسا مولانا نے کہا، اصل لڑائی اکنامک لڑائی ہے. یہ اس سینچری، پچھلی سینچری سے ہو گیا تھا، اور یہاں پہ جب برٹش بھی آئے تھے قبضہ کرنے تو وہ پولیٹیکل پاور کے لیے نہیں آئے تھے، اکنامک پاور کے لیے. کولونیلزم کا مطلب ہی اکنامک پاور. جی. اس لیے مولانا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پاور کا ختم ہو گیا، نہیں، اکنامک پاور از اندر وے آف کنٹرولنگ نیشنز. لیکن جو بات قمر آغا صاحب نے کہی، بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہی کہ صاحب
جو یہ دیش ہیں جتنے بھی، انہوں نے روس کو ختم کرنے کے لیے، کمیونزم سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے بیچ یہ پروپیگنڈا کیا. یعنی پاکستان میں جتنے آج مدرسے ہیں جنہیں دیوبندی مدرسہ کہا جاتا ہے، وہاں کبھی جہادی تعلیم نہیں دی گئی تھی آج سے 15 سال پہلے تک. لیکن جب روس میں کمیونسٹ آ گئے، روس آ گیا افغانستان میں، تو اس کے بعد جتنے بارڈر کے علاقے تھے وہاں پہ سی آئی اے کے پیسے سے، سی آئی اے کی ٹریننگ سے، اور یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے ویل ڈاکومنٹڈ ہے، خود سی آئی اے کے ذریعے، خود امریکنز کے ذریعے، خود سارے ورلڈ پریس کے ذریعے، کہ ان تمام مدرسوں میں ٹریننگ دی گئی. لائے گئے سعودی عرب سے اسامہ بن لادن کو امریکن ہی لائے تھے، موراکو سے لوگ لائے تھے، الجیریا سے لوگ لائے تھے، اور مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تمہارا اسلام خطرے میں ہے کیونکہ کمیونسٹ آ گئے. کمیونزم کا ہوا دکھا کے مسلمانوں کا ایندھن کے طور پہ استعمال کیا گیا روس سے لڑنے کے لیے. لیکن یہ کہتے ہیں بوتل کا جن ایک بار بوتل سے باہر آ جائے تو اپنے جو کریٹر ہوتا ہے سب سے پہلے اسے کھاتا ہے. تو آج وہی جن جو ہے وہ کھانے کے لیے امریکہ اور روس کو آ گیا، تو اسلام کو بلیم کر رہے ہیں جبکہ خود نے اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے. شاہد بھائی ابھی تو بات سمجھ میں آ گئی نا. تو ناؤ دا کرائسس از آن دا ناٹ آن دا جہادیز اور دا علماز. ابھی کرائسس کیا ہے؟ کرائسس آن دا کمیونٹی، کرائسس آن دا سوسائٹی. تو اب کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، اس میں بالکل مولانا کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اب اس میں بہت زور سے مسلمانوں کو دیکھیں، پروپیگنڈا آپ کے خلاف ہو رہا ہے تو آپ بھی جوابی کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن کریم بڑے واضح طور پر یہ بات کہتا ہے کہ آپ ہیومن بوم نہیں بن سکتے. آپ کسی دشمن کی میدان جنگ میں بھی اگر بچے سامنے آ جائیں تو انہیں نشانہ نہیں بنا سکتے. آپ میدان جنگ میں پیڑ بھی نہیں کاٹ سکتے دشمن کے. تو آپ جب یہ نہیں کر سکتے تو آپ انوسینٹ لوگوں کو، چاہے کتنا بھی جسٹیفائڈ آپ کا کاز ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو مسلم علماء کو، مسلم مفکرین کو، مسلم دانشوروں کو، مسلم عوام کو اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے. ایک طرف امپیریلزم سے لڑنا چاہیے، ایک طرف اپنے رائٹس کے لیے لڑنا چاہیے، اور دوسرا اپنے اندر جو یہ ایک نیگیٹو منفی ٹرینڈ آ گئی ہے اس نیگیٹو ٹرینڈ سے بھی لڑنا چاہیے، تبھی بات بنے گی. مولانا صاحب واٹ از دا ریزن؟ کا کارن کیا ہے؟ وائی مسلم از پوزنگ ایز اے پریٹینڈنگ فول اور پریٹینڈنگ ایز اے نالجبل مین ٹو ادرس؟ دیکھیے، میں ایک آیت آپ کو بتاؤں گا جو بہت ہی ریلیونٹ ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہے، لٹرل، کہ اگر تم صبر کرو، صبر مینس پیشنس، اگر تم صبر کرو اور اگر تم تقوی اختیار کرو تو کسی کی سازش تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پرابلم لیک آف صبر ہے. یعنی اگر سازش ہے اس کا توڑ ہے پیشنس، اس کا توڑ ہے تقوی. یعنی پیشنٹ پلاننگ، کنسیڈرڈ پلاننگ، اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ ہے مطلب اس کا. نہیں تو مسئلہ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ سازش کی موجودگی یہ مسئلہ ہے. نہیں، سازش کے مقابلے میں قرآنی تیاری کی غیر موجودگی مسئلہ ہے. نہیں، تو آپ کی بات سے جو مجھے ابھی تک جو پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، مسلمان جو ہے ڈیویٹ ہو گیا قرآن کی سیکھ سے، لرننگ سے، اینڈ ہی از ناٹ فالوئنگ دا قرآن ان اے لٹرل ٹرم اور دا پریکٹیکل ٹرم. Here I mean by Quran law of nature. یس. ہاں، یہ لا آف نیچر ہے. آپ کچھ بھی چلاتے رہیے، کبھی دنیا بدل نہیں گی آپ چلانے سے بدلے گی. جی. آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی، آپ کو ایجوکیشن میں قوم کو آگے بڑھانا پڑے گا. جی. کچھ بھی چلاتے رہیے، پروگریس کرتے رہیے. مولانا صاحب کچھ نہیں ہونے والا ہے. لوٹ کر کے آتے ہیں اور ہم لوگ چلیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی اور بریک کے بعد لوٹ کر کے آئیں گے. اور سب سے بڑا سوال آج کے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، خاص طور سے اس صدی کے جو نئے چیلنجز ہیں، نئی چنوتیاں ہیں، اس کے سامنے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس کرائسس سے، اس انتردوند سے، اس کنگ کرتویہ موڑتا سے نکل کر کے آنا چاہیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. گھٹنا چکر میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے. ہم لوگ گھٹنا چکر میں چرچا کر رہے ہیں کنگ کرتویہ موڑ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے بدلتے ہوئے پریویش میں جو چنوتیاں ہیں اس کے سامنے، خاص طور سے پونجی وادی طاقتوں کے سامنے جو ان پر خاص طور سے تمغہ لگا ہوا ہے جہادی ہونے کا، فدائین ہونے کا، اس سے کیسے ابھر کے ہیں. بات چیت میں شامل ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب، شاہد صدقی صاحب اور قمر آغا صاحب. مولانا صاحب، ہم آپ پہ بعد میں آئیں گے، پہلے
ہم اپنے सांसद महोदय की बात सुने। आप बताएं शाहिद भाई के जो आज का चैलेंज है, खास तौर से पूरी दुनिया में आधी जो पॉपुलेशन है उसका क्राइसिस बड़ा डिफरेंट है, और अगर ये क्राइसिस मुसलमानों ने अपना रोल मॉडल नहीं बदला तो खतरा और भयानक होगा। और भयानक क्या, मर मिटने तक की भयावहता आ सकती है, और लोग लगे हुए हैं कि एक पूरी कौम को या तो प्रिजनर कर दिया जाए या ज़हनीत के हिसाब से उसको बिल्कुल गुलाम बना दिया जाए। इस तरह का एक मुहिम पूरा चला हुआ है। लेकिन अगर आप लोग लड़ेंगे नहीं, इंटरनली उभर करके नहीं आएंगे, बंदूक से नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी नहीं, जो मौलाना साहब ने कहा, तो हाउ यू विल फाइट इट आउट? देखिए, मुसलमान को सबसे पहले तो अपने को भी बदलना होगा और अपने चेहरे को भी बदलना होगा। अपने को कैसे बदलना होगा कि सबसे अहम चीज़ मुसलमान के लिए एजुकेशन है। मुसलमान ने पिछले 250-300 साल में तालीम से दूर हटा है वो, और बदकिस्मती से उसके हाथ में जो तेल की दौलत आ गई तो उसने समझ लिया कि अब मुझे तो ना इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है, ना टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, सब किराए पे लोगों को ले लूँ, वो पढ़ लेंगे और आके मेरा फ्रिज भी खोल देंगे और मेरा मोबाइल भी ऑन कर देंगे। उसने टेक्नोलॉजी के साथ वो नहीं चला। इसलिए एजुकेशन मुसलमानों के लिए एक जिहाद के तरीके से ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद उसका तालीम होना चाहिए, और दुनियावी तालीम, साइंस की एजुकेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की उलेमा education। वाली नहीं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ साथ इसके ऊपर, क्योंकि वो तो उसके पास मौजूद है, इस पे उसका जोर नहीं है। इस पे एक तो उसे जाना होगा। दूसरे, ये इंफॉर्मेशन की एज है, आप नॉलेज की एज है, इसमें आपको अपना चेहरा बदलने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन सही तरीके से खुद भी लेनी होगी, दूसरों को भी देनी होगी। बदकिस्मती से हिंदुस्तान में मुसलमान रहता है, आज तक अपने बारे में अच्छी, मौलाना के अलावा अंग्रेजी में किसी ने, मुसलमानों ने अपनी अच्छी किताबें नहीं लिखी, अपने दीन के बारे में नहीं बताया, अपने बारे में नहीं बताया। तीसरे, इकोनॉमिक जो बात है कि आप इकोनॉमिक पावर कैसे बने। मुसलमानों के पास ऑयल है, मुसलमान इतनी बड़ी ताकत है, इतने मुल्क दुनिया में फैले हुए हैं, उन्हें अपने ऑयल को, लेकिन ऑयल को दूसरों की बेहतरी के लिए दुनिया को बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे से कन्फ्रंटेशन में नहीं हूं, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए हूं। और दूसरों के साथ जीना सीखना होगा, दूसरों के साथ चलना सीखना होगा, अपनी दौलत को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना सीखना होगा, और दुनिया ताकि मुसलमान का अच्छा चेहरा देखे, पॉजिटिव चेहरा देखे। इन सारी चीज़ों पे मुसलमान अगर काम करेगा तो मैं समझता हूं कि आने वाले 10-20 साल के अंदर मुसलमान अपनी बहुत अच्छी तस्वीर बना लेगा। कमर साहब आप बताएं। देखिए, शाहिद साहब ने अभी जो बात बताई, मुसलमान इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझता है, लेकिन और वो पढ़ाई लिखाई में भी एक ज़माने में बहुत आगे था। ये 200-250 साल के अंदर वो बिल्कुल पिछड़ गया, जैसे इन्होंने बताया। एक, जब तक कि मुसलमानों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जब तक कि उलमा बहुत सी चीज़ों में रुकावट बने हुए हैं। एक सबसे बड़ी मुश्किल ये आ गई है कि इनकी रुकावटें, जब तक कि वो रुकावटें, आप ये कहना पिछले 100 साल चाहते के हैं अंदर- मदरसों का कैरेक्टर बदलना नहीं, चाहिए? नहीं, कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए। पिछले 100 सालों में जितने भी फतवे आए, उन्हीं ने, जितनी भी मॉडर्नाइजेशन हुआ, सबके खिलाफ फतवे दे दिए गए कि साहब आप मॉडर्नाइजेशन अंग्रेजी मत पढ़िए, लाउडस्पीकर पढ़िए, लाउडस्पीकर घड़ी मत लगाइए, साइकिल पे मत चलिए, बाद में सारे विड्रॉ किए गए, बाद में उन्हीं जिसकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत आई। तो सबसे पहले उसमें रिफॉर्म आना चाहिए। दूसरी बात ये, जब तक कि उसमें रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक आपस में यकजहती नहीं बनेगी। आजकल इतने फिरके हो गए, उनकी सब में आपस में इतनी लड़ाइयाँ हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। पहले तो अपने अंदर एक लड़ाई होना चाहिए, फिर मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शाहिद साहब ने कही। तब जब आदमी पढ़ लिख जाएगा, ये सब कर लेगा, तो फिर वो खुद ही उसको अपनी इकोनॉमिक और अपना नया एक पॉलिटिकल ऑर्डर बनाने की सोचेगा। वो न होने की वजह से आए दिन फतवा, अभी तक पाकिस्तान का फतवा जारी है रोज़ाना, अभी तक उन्होंने विड्रॉ नहीं किया जिहाद के बारे में या किसी के बारे में। और इन सब चीज़ों को स्टेट्स बैक कर रही हैं। मुश्किल तो ये हो रही है जिसकी वजह से मुसलमान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं समझता हूँ अगर एक बार हमारे उलमा और रूलर्स ये दोनों तय कर लें, तब मसले हल हो सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। मौलाना साहब, देखिए, मेरी तो बहुत ही सोच समझी रहा है कि 2 पॉइंट फार्मूला है। नंबर 1, एजुकेशन मस्ट है, क्योंकि एजुकेशन जब तक नहीं है तब तक आपके और आवाम के बीच में इंटेलेक्चुअल गैप रहता है। अच्छी बात आप कहेंगे, उनके समझेंगे नहीं, क्योंकि प्रिपेयर्ड माइंड नहीं है वो। तो एक तो एजुकेशन। दूसरी बात है कि उलमा खुला फतवा दें, खुला फतवा कि ये जो तुम जहाद करते हो ये हराम है, जहाद नहीं है। तुम दुनिया को दारुल हर्ब का बना रखा है, वो दारुल हर्ब नहीं है, वो दारुल इंसान है। मुसलमानों के साथ सबको तुम काफिर समझते हो, काफिर नहीं है, वो तुम्हारे तरीके से हैं, जैसे तुम वैसे वो। जब तक ये फतवे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 साल से हमारे माइंड में ये भरा हुआ है
کہ سب کافر ہیں، سب دار الحرب ہے، بس جہاد کرو، جہاد کر کے حکومت قائم کرو. یہ مائنڈ میں بھرا ہوا ہے. اب ایک اجتہاد کر کے نیا فتویٰ دینا پڑے گا اور اس کو واپس لینا پڑے گا کہ جہاد کرنا یہ فساد یہ ہے. مولانا علماء کے ذہن میں ہو سکتا ہے، عام مسلمان کے ذہن میں تو کہیں نہیں ہے کہ سب کافر ہیں اور سب کے خلاف جہاد کرنا اور سب کے دار الحرب ہے. ذہن میں تو کسی مسلمان سے ملا نہیں. آپ تو پڑھے لکھے نہیں، آپ جن مسلمان لوگوں ہیں. نہیں تو ہم عام مسلمانوں سے ملتے ہیں، کسان سے ملتے ہیں، ایگریکلچر پہ کام کرنے والے سے ملتے ہیں، مزدور مسلمان سے ملتے ہیں. ہم صرف مدرسوں کے مسلمان سے نہیں ملتے. مدرسے والے جو ہو سکتا ہے علماء کی یہ رائے ہو، لیکن عام مسلمان تو کسی کو کافر نہیں سمجھتا نا وہ کر رہا ہے. کہیں ایسا نہیں ہے دنیا میں. میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں کہ مسلمان سارے یہ سمجھتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہنے سے. میں بھی ملتا ہوں. حقیقت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوں کہ یہ دو قومی نظریہ جو تھا نا، وہ اقبال اور جناح نے چلایا، سب کے دباؤں میں بھرا ہوا ہے. میں الگ قوم، وہ الگ قوم، یہ سب کے دباؤں میں بھرا ہوا. یہ غلط ہے کہنا کہ نہیں بھرا ہوا. نہیں مگر یہ پہل کون کرے گا؟ یہ پہل کون ٹو کرے گا؟ نیشن تھیوری جو ہے آج بھی بھری ہوئی ہے. نہیں، یہ پہل کون کرے گا؟ آپ بالکل رائٹ پوائنٹ پہ پہنچے. لوگ لیکن پاکستان کی ٹی وی دیکھتے ہیں، وہ ٹو نیشن تھیوری پہ چلتا ہے، وہ جی صبح شام. یہ کیسے آپ کہتے ہیں واقعی ہندوستان کا مسلمان تو اب بالکل ٹو نیشن تھیوری کو بہت پہلے ریجیکٹ کر چکا ہے اور آج مکمل طور پہ کوئی اس میں اس کا اعتقاد نہیں ہے. چلیے، یہ بڑا لمبا وشے ہے. مسلمان دیکھ رہا ہے اس نے ووٹ بھی نہیں دیا تھا جناح کو، اور مسلم لیگ کو 20% مسلمانوں نے بھی ووٹ نہیں دیا مسلم لیگ کو. کنور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور چاروں پہ مسلمان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب نے ہم کو بتایا ہے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. یہ سمسیاں بہت لمبی ہیں. آپ ہم کو ای میل کر سکتے ہیں ghatna@jntv.com پہ. ہم لوگ پھر اس مدے پر چرچا کر سکتے ہیں. کل ہم پھر ملیں گے نئے وشے کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے دھنیہ واد، نمسکار، خدا حافظ.